हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतानी अतकंडों से, वार से, जिन्नात के असरात से, कोई भी जिन्नात हों किसी किस्म के भी, उनके वार से बचने का कुरानी मुजर्रब अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया। लोगों के जहन में एक चीज़ होती है कि इंसान जो है कोई भी वज़ाइफ पढ़ता है, कोई अमल करता है, उसकी रजत हो जाती है और जिन्नात जो है उसकी रजत की शक्ल में इंसान को परेशान कर देते हैं। और आजकल तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की टेंशन हुई है और लोग बड़ी तादाद में जो इस परेशानी के अंदर मुब्तला हैं कि हमें हमारे ही अमाल की रजत हो चुकी है, हमारे ही वज़ाइफ की रजत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने जो वज़ाइफ पढ़े हैं, याद रखें जिन्नात जो है, शैतान जो है, ये बड़ी तादाद में दुनिया के अंदर मौजूद है और ये इंसान पर असर डालते हैं। आप कुछ पढ़ते हैं उसका भी असर पड़ता है। अब आप देखिए लोगों के जहन में ये शैतानी चीज़ डाली जाती है कि आप जो वज़ाइफ, कुरानी अमाल, कुरानी बातें पढ़ते हैं तो उसकी रजत की वजह से आपके कारोबार बंद है, आपकी ज़िंदगी अजीरन है, आपके लिए परेशानियां, टेंशनें हैं। ऐसी बात नहीं है। ये एक झूठा प्रोपगंडा है जो मीडिया पे किया जा रहा है और अभी कुछ अरसा से तो बड़ी शिद्दत के साथ ये हो रहा है और हर बंदा जो है इसी बात को बार बार बयान कर रहा है। बड़ी तादाद में मर्द औरतें मुझे पूछते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, आते हैं कि जी हमारे बहुत वज़ाइफ किए हैं, हमने बहुत कुरान पढ़ा है, बहुत ज़िक्र किया है, बस हमारी ज़िंदगी इसीलिए तबाही की तरफ है। फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ का हमने वीडियो देखी, फ़लाँ का बयान सुना। तो हर बंदे की बात मुस्तनद नहीं होती, हर बंदा कहने वाला जो है वो मुस्तनद नहीं होता जब तक उसकी निस्बत मजबूत ना हो और वो कुरान से मजबूत निस्बत के साथ बात ना कर रहा हो। यानी उसका इल्म का सीखने की भी एक निस्बत होती है, कुरान पढ़ने की भी एक निस्बत है, आपने किससे सीखा और कहाँ से आपने डिग्री हासिल की। तो हर चीज़ की डिग्री होती है। अब एक आदमी जो है डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, वो कोई और फील्ड से ताल्लुक़ रखता है और वो कुरान के बारे में आपको लबकुशाई कर रहा है, आपको बता रहा है, तो आप उसकी बात पे एतमाद ना करें। और एक आलिम है, वो आपको डॉक्टरी के बारे में बातें कर रहा है, मेडिकल साइंस के बारे में, तो आप उसकी बात पे एतमाद ना करें क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है। अब याद रखें कि आप जब कुरानी अल्फाज पढ़ते हैं तो आपका यकीन है कि उसका असर होता है। तो इसी तरह आप जो अपनी ज़बान में, पठान पश्तो में, पंजाबी में, सिंधी में और बलोची में, और इसी तरह जो है चतराली ज़बान में, कोई गिलगिती ज़बान में, फिर आगे बढ़ते हैं दुनिया की और ज़बानें हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, आप दुनिया की चाइनीज़ ज़बान, किसी ज़बान को भी ले लें। जब आप लफ्ज़ मुँह से निकालते हैं तो उसका भी तो रजत होती है। आप उसको क्यों नहीं मानते? आप सिर्फ कुरान के बारे में क्यों कह रहे हैं रजत होती है? आप जब उर्दू में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, पश्तो में बात कर रहे हैं, आप ग़ीबत कर रहे हैं, आप किसी को गालियां दे रहे हैं, आप किसी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आप जो है चुगलखोरी कर रहे हैं, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आप दीन, कुरान, शरीयत, उलमा, मदरसा, मस्जिद, इस तरह किसी के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी रजत नहीं होगी? आप सिर्फ कुरान की रजत क्यों मानते हैं? यही तो झूठ है, सबसे बड़ा शैतानियत कंडा है आपका कि जो आप फैला रहे हैं दुनिया में कि जी कुरान की रजत होती है, वज़ाइफ की रजत होती है, तो इसका मतलब है गालियां देने की कोई रजत नहीं होती, ग़ीबत करने की कोई रजत नहीं होती, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करने की कोई रजत नहीं होती, नमाज छोड़ने की कोई रजत नहीं होती। जब आप कोई लफ्ज़ भी मुँह से निकालते हैं तो उसकी रजत होती या नहीं होती? तो आप देखिए इस्लाम के ख़िलाफ़ मुँह से कोई लफ्ज़ निकल रहा है, दीन के ख़िलाफ़ निकल रहा है, अच्छा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गालियाँ कितनी निकल रही हैं और कितना जो है गुस्सा हो रहा है, कितना आपके मुंह से ऊट पटांग बातें निकल रही हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी पर रजत डाल रही हैं। कुरान, हदीस, फ़िक़ा और ज़िक्र, वज़ाइफ नहीं डाल रहे। ये ज़हन में रख लें पक्की बात। एक बात, उन बातों से आप बचें, वो बातें रजत का बायस हैं। और नहीं जी मैंने तो कुरान बहुत पढ़ा है, मैंने वज़ाइफ बहुत पढ़े हैं, तो इस वजह से जो है मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, बस हर एक के वज़ाइफ किए। क्या पढ़ा तुमने ज़िंदगी में? तुमने अगर 24 घंटों में अगर आप वज़ाइफ करें, बड़े तूरमा भी हों, तो आप 24 घंटों में 5 नमाज़ों में कितना टाइम लगता है?
آپ دیکھیے 5 20 منٹ میں یا آدھا گھنٹہ میں، چلو 1 گھنٹے میں آپ 5 نمازیں پڑھ لیں، اگر بہت آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں، بہت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح فرض نمازیں پڑھیں، سنت پڑھیں، ایسے تو پڑھتا ہی کوئی نہیں نا، ٹھک ٹھک نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بہت تقوی سے نماز پڑھیں تو 1 گھنٹہ لگے گا نا، میں تقوی والی نماز، بہت اعلیٰ تقوی، معیار جو اونچا ہے۔ پھر آپ ذکر کتنا کیا، آپ نے بہت ذکر آپ نے کیا، آپ نے پورے دن میں خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کیا ہو تو 1 گھنٹہ کریں گے آپ، 2 گھنٹے کریں گے، مان لیا 2 گھنٹے آپ نے کر لیا، صبح و شام ملا کے، سارا دن کا تھوڑا تھوڑا ٹائم ملا کے جو ذکر آپ کر رہے ہیں، 2 گھنٹے وہ اور آدھا گھنٹہ نماز کا، 2.5 گھنٹے بنے۔ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے آپ کا ذکر ہوا، اس کی رجت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جی رجت ہے، ریئیکشن ہے۔ اور جو باقی آپ کے 21 گھنٹے 21.5 گھنٹے ہیں، اس کی رجت کوئی نہیں بتاتا کہ وہ جو 21.5 گھنٹے آپ نے فلمیں دیکھی، گانے سنے، آپ نے جو ہے عجیب و غریب ماحول کو دیکھا، آپ غلط ماحول میں رہے، بازار میں پھرے، آپ نے یہ کام کیا، غیبت کی، چغل خوری کی، گالیاں دی، لڑائیاں کی، آپ نے جو غلط کام کیے اس کی کوئی رجت نہیں ہے۔ رجت کس کی ہے؟ نماز کی۔ رجت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ بتانے والا بھی عجیب ہے یا نہیں؟ اور جو آپ کے خود دل مان رہے ہاں قرآن کی رجت ہے، تو آپ بھی عجیب ہو گئے یا نہیں؟ تو اب آپ کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اگر یہ چیز بتائی جائے تو یہ مثبت چیز ہے نا، بندہ اصلاح کرتا ہے کہ نہیں جی ہاں واقعی میں جو ہے نا، آپ امام کعبہ کے پاس چلے جائیں نا، اس کو بھی کہیں کہ تم نے جو 21 گھنٹے گزارے نا، آپ نے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کی ہیں جس سے رجت ہوئی ہے آپ کی زندگی پہ، وہ بھی کہے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مانے گا نہیں مانے گا؟ آپ بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو کہیں، بڑے سے بڑے مفتی کو کہیں، بڑے سے بڑے ولی اللہ کو کہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہیں جس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو وہ رجت آپ کی زندگی میں ہے، وہ مانے گا نہیں مانے گا؟ صحابہ کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے، صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا گناہوں سے۔ اب آپ کو کیا کہا جا رہا ہے 14ویں صدی کے اندر کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی رجت ہے، آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس کی رجت ہے، اور آپ کو اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ بھی نہ پڑھیں یا میری مرضی کے مطابق پڑھیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی مرضی کو آپ پہ مسلط کر رہا ہوں اور آپ کو میں تابع کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے، یہ جملہ کہہ کے، تو آپ اتنا تو سمجھیں کہ پوری کائنات میں ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے مطابق پڑھو، تو یہ بندہ ہی غلط ہے یا نہیں؟ قرآنی وظائف کی کوئی رجت نہیں ہوتی، یہ بات پکی ذہن نشین کر لیں۔ ذکر اذکار کی کوئی رجت نہیں ہوتی اگر قرآن اور حدیث سے ہے مستند۔ ہاں آپ کا طریقہ کار سے رجت ہو سکتی ہے کہ آپ قبرستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ جو اپنے پاس سے جو ہے نا ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ میں چھت پہ اس جگہ بیٹھوں گا، میں فلاں پانی کے اندر کھڑا ہو کے پڑھوں گا، میں بہتے پانی کے اندر چلا جاؤں گا، میں قبر کے سرانے کھڑا ہو جاؤں گا، تو یہ اصل رجت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے اب آپ شیطان آپ پہ آ بھی گیا، جو آپ کی روزمرہ زندگی کی رجت ہے، اصل رجت تو ان باتوں کی ہے جو آپ کرتے ہیں پوری دن میں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ اور ہماری تو نماز پڑھنا بھی ایک کوتاہی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ایک گناہ ہے، یعنی عبادت کو بھی ہم جس طرح کرتے ہیں نا، وہ اصل میں رجت ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تیز تیز، نہ رکوع نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، تو وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہے یہ بات یا نہیں؟ رجت تو یہ ہے نا، آپ جو وضو کر رہے ہیں وہی رجت ہے کہ آپ کو صحیح وضو ہی کرنا نہیں آ رہا، آدھا جو ہے نا حصہ وہ خشک ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ تیز سے گئے، آگے چلے گئے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ان کے تو ٹخنے ابھی تک خشک ہیں، پاؤں کے وضو میں پاؤں کا جو حصہ ہے اس میں ٹخنے خشک ہیں، گیلے نہیں ہوئے۔ آپ نے ویل للعقاب، فرمایا ہلاکت ہے ان ٹخنوں کے لیے، دوزخ میں جلیں گے جو وضو کرتے ہوئے خشک رہ جائیں۔ اب یہ رجت آپ کو ہے یا نہیں؟ آپ کا وضو کرنا، نماز پڑھنا، آپ کا ہر چیز، ہمارا سب کا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اثر رجت ہے کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں، آپ پنکھے کو دیکھ رہے ہیں ادھر ذکر کر رہے ہیں، اللہ اس پہ کہتا ہے بھائی، اللہ ناراض ہوتا ہے
کہ باتیں مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ کسی اور طرف رہا ہے۔ اب آپ کے ساتھ کوئی بندہ، میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن دیکھ ادھر رہا ہوں، اور آپ بھی برا محسوس کریں گے کہ بھئی ہم سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے بات نہیں کر رہے، باتیں ہم سے کر رہے ہیں اور دیکھ ادھر رہے ہیں، اور آپ اگر میرے سامنے بیٹھیں اور آپ باتیں مجھ سے کر کے دیکھ ادھر رہے ہوں تو میں بھی آپ کو یہاں سے ہٹا دوں گا۔ میرا دل اندر سے غصے میں آئے گا کہ یہ عجیب بندہ ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، جج کے سامنے کھڑے ہوں اور بات جج سے کر رہے ہوں، دیکھ ادھر ادھر دروازوں کو رہے ہوں، تو جج کیا کرے گا؟ تو اللہ کا یہ رجت ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا بس یہ ذکر نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، وظائف نہیں کرنے، نہیں بھائی، یہ بتائیں کہ توجہ کرو اس کی طرف، توجہ سے پڑھو، نماز کو توجہ سے پڑھو، وضو کو صحیح کرو، وظائف پڑھو لیکن توجہ سے، تھوڑے پڑھو لیکن توجہ سے، زیادہ لمبی تعداد کو نہ اپناؤ۔ اب آپ پہ شیطانی اثر پڑ بھی گیا ہے نا، اگر آپ کو جنات نے گھیر لیا ہے اور آپ پہ رجت پڑ گئی ہے کسی بھی قسم کی، اب میں نے آپ کو ساری نقشہ کھینچ دیا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اب آپ پہ آ بھی گیا اگر وہ شیطان آپ پہ رجت میں اکثر کیا ہوتا ہے، شیطان جنات جو ہے وہ ریئیکشن کے صورت میں دماغ پہ مسلط ہو جاتے ہیں، کاموں کو خراب کرتے ہیں، وہ انسان کی باڈی کو کمزور کرتے ہیں، جسم میں کہیں نہ کہیں پرابلم پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا علاج قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 75 نمبر آیت۔ اللہ نے وہاں پہلے ذکر کیا دو طبقات کا، ایک مومن ایک کافر۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ کا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور کافر کس کے لیے لڑتے ہیں؟ طاغوت کے لیے، طاغوتی نظام کے لیے، اور ایمان والے اللہ کے نظام کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ دو طبقے کو ذکر کر کے اللہ نے کہا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، ولیوں سے، تم اپنی جنگ جاری رکھو شیطان کے دوستوں سے۔ تم نے رحمان کے دوستوں سے نہیں لڑنا بلکہ شیطان کے دوستوں سے لڑنا ہے۔ تو مومن کا کام شیطان کے دوستوں سے لڑنا ہے، شیطان کے ولیوں سے لڑنا ہے، رحمان کے اولیاء سے نہیں۔ اور اس لیے اللہ نے کہا فقاتلو، یہ ہمارا ان کید الشیطانی، ان کید الشیطانی، اور تم لڑو۔ یا اللہ میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ یہ شیطان ہے، پھر شیطان کے چیلے جن ہیں، انسان بھی ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، اور ایک جن کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور سارے جن اگر اس کے ساتھ ہوں پھر میں کیسے لڑوں؟ اللہ نے ایک جملہ کہا ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا جو دھوکہ ہے نا، مکر، کان ضعیفہ، بہت کمزور ہے۔ تم یقین کر لو کہ تم شیطان سے لڑو گے، شیطان کا لشکر جن بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مکر، اس کا جتنا بھی دجالی نظام ہے وہ سارا کا سارا ضعیف ہے، تمہارے ساتھ رحمان کی طاقت ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کے حصے کو، 75 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اس کے اس حصے کو فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارے پڑھیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ بس آپ کے اندر ایک ایسی پاور آ جائے گی، کوئی رجت نہیں رہے گی، کوئی آپ کے اوپر جنات کا اثر نہیں رہے گا۔ مریض خود پڑھے، دوسرا پڑھ کے بھی پلا سکتا ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں، ترجمے کو دیکھیں نا، فقاتلو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا نا۔ فقاتلو اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء کون ہے؟ من الجنت والناس، انسان بھی ہیں جن بھی ہیں نا، اور یہ جن آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن آپ لڑ سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس آیت کی، اور آپ نے پاور ہے سب میں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی، اگر آپ خود یقین قرآن پہ مضبوط رکھ لیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کوئی بھی وار کرے وہ ضعیف ہے، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، یقین کر لے۔ اور اس کو 70 بار پڑھے، اور پڑھ کے پانی پہ پیے، تیل پہ دم کر کے مالش کرے، اور اپنے گھر میں چھڑکے، کاروبار پہ چھڑکے، 11 دن یہ عمل کر لے، ہر رجت ٹوٹ جائے گی، جنات کا وار ٹوٹ جائے گا۔ جنات نے جو اثر بھیجا ہے، یا مسلط ہیں، یا کسی پہ جادو کے ذریعے مسلط ہیں، یا کسی پہ ویسے جن آیا ہوا ہے، وہ مریض بھی
چلتے پھرتے اس آیت کا ورد رکھے اور اس کو یہ پلایا جائے، اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو نہیں ابھی ہو رہا، لیکن کبھی آپ ایسا جگہ پھنس جائیں جہاں جنات کا بہت زیادہ شور و غل ہو، یا آپ کو محسوس ہو کہ اس گھر میں جنات ہیں، اس جگہ جنات ہیں، آپ اس کو پڑھتے جائیں زور زور سے، اور وہاں پر آپ بیٹھ جائیں یا گزر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف بڑھ سکیں، کیونکہ آپ کمزور ہو کر پھنستے ہیں۔ جنات جو ہے وہ کمزور عقیدے والے پہ اٹیک کرتے ہیں، مضبوط اعتقاد والے، یقین پکے والے پر جنات اٹیک کبھی نہیں کرتے، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، آپ اس کو اتنے دلیل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جملے کو سمجھیں اور پڑھیں، تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی دجال، آپ چاہے عدالتوں کے چکروں میں ہوں، عدالت کے مقدمے میں بھی اللہ آپ کو فتح دے گا اس کی برکت سے، آپ کو بندوں کے سامنے بھی سرخرو کرے گا، انسانوں کے وار بھی، مکر بھی، ان کے دھوکے بھی، ان کے ہیلے بھی، ان کی تدبیریں بھی فیل ہوں گی، اور جنات کی بھی فیل ہوں گی، رجت بھی ختم، ہر ریئیکشن ختم، اور آپ ذہن سے نکال دیں۔ آخری بات پھر وہی کہتا ہوں، قرآن و سنت کی کسی بات سے رجت نہیں ہوتی، وظائف سے، قرآنی اعمال سے رجت نہیں ہوتی۔ جو یہ جملہ کہتا ہے وہ اس دور میں سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اللہ قرآن سے سب کو جوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔